बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर फस्से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चूँकि तय ये किया है कि जो भी फस शुरू करेंगे जिस नबी के नाम से वो मंसूब होगी तो उस नबी की का एक मुख्तसर सा ज़िंदगी नामा भी पेश किया जाए, तो जो कि हम पिछली नशिस्तों में ऐसा कर चुके हैं। अब हमारी ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये फस्से चहारों फसूसुल हिकम से फस्से चहारों पे पहुंचा है और फस्से चहारों मंसूब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। अब ये है कि हम इसमें बयान करेंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है, इनका मुख्तसर सा तारुफ जो मुख्तसर बल्कि मोतबर जो कुतुब तारीख़ी हैं, जो कुछ उन कुतुब में बयान हुआ है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। कहते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक वो पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की थी, नबी बनाकर इस दुनिया में जिन्हें भेजा गया था। और कुरान में अल्लाह ताला ने 26 अंबिया के नाम जिक्र किए हैं। जिन अंबिया को नामों से पुकारा है, नामों से जिक्र किया है, तो वो टोटल नाम 26 बनते हैं। उनमें से एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो अब कहते हैं कि हज़रत इदरीस का नाम जो है ये कुरान में इदरीस है, कुरान में इदरीस है, लेकिन किताब मुक़द्दस में इनका नाम उखनूख या खनूख, उखनूख या खनूख, ये वो उनकी ज़ुबान है इब्रानी। तो ये उस ज़बान में ये नाम मौजूद है, लेकिन उस नबा यानी इस ज़बान को जब मुअर्रब किया गया है, अरबी में पेश किया गया है, तो ये नाम बना है इदरीस। इस वजह से अल्लाह ने कुरान में इदरीस के नाम से इनको याद किया है। इनका महल तवल्लुद कहते हैं कि वो बाबल है और बाबल से वो मिस्र इन्होंने हिजरत की थी, जहाँ पे इनकी विलादत होती है। और जिंदगी का जो महल है यानी जहाँ पे इन्होंने जिंदगी की वो यही बाबल और मिस्र हैं। कुछ अरसा जिंदगी का एक अरसा बाबल में गुजारा और जिंदगी का जो दूसरा हिस्सा था वो मिस्र में गुजारा। अब यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है कहाँ पे, तो ये मुख्तसर जो इसका जवाब है कि वो आसमान पे उनको उरूज, अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया है। तो इसके मुतालिक एक एक चीज के मुतालिक हम बयान करेंगे कि वो कैसे अल्लाह ने उनको आसमान पे बुलाया। कौम वो हाबिल के भाई जो थे काबिल वाली, उसकी नस्ल से वो कौम थी, तो उस कौम में अल्लाह ने इनको मबूस किया था। इनका ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले था, हज़रत शैस के बाद और हज़रत नूह से पहले। तो ये कहते हैं कि उस सिलसिला नबुव्वत में तीसरे नबी शुमार होते हैं। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। इनकी किताब का नाम वो सहीफ़ा इदरीस के नाम से मौजूद है, सहीफ़ा इदरीस की किताब। इनके जो अहम रिश्तेदार हैं या मुहिम रिश्तेदार हैं वो हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। और दीन कौन सा था, वो जो शरीयत आदम और शैस्ती, ये भी उसी शरीयत
اور دین پر تھے. ان کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن 300 سال سے لے کر اوپر لوگوں نے مورخین نے ذکر کیا. 300 سال تو کسی نے 350 سال. کس زمانے میں آئے؟ حضرت آدم کے بعد 5ویں نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں. تو اب ہم ایک ایک چیز کو ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلی گفتگو جو ہوگی وہ اس پہ کہ ادریس علیہ السلام کو ادریس نام دینے کی وجہ اور دلیل کیا ہے. کہتے ہیں اس بارے میں 3 نظریے موجود ہیں. 3 نظریے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ادریس کا کلمہ ہے یہ دروس سے مشتق ہے. دروس سے مشتق ہے. دروس و دراست. اور کہتے ہیں کہ دروس یعنی درس پڑھنا، دروس دراست جس کا پڑھنے سے تعلق ہو. تو کہتے ہیں کہ اس نام کی رکھنے کی علت کیا تھی. کہتے ہیں علت وہ ان کی کے پاس جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، وہ دانش، وہ علم، اور پھر اس علم کو آگے سکھانے پر جو ان کی ممارست اور تجربہ تھا، اس یعنی اتنا وہ پڑھنے پڑھانے میں وہ مگن تھے کہ اللہ نے اس یعنی اس خصوصیت کی وجہ سے ان کو ادریس کے نام سے قرآن میں یاد کیا ہے کہ ادریس دراست اور دروس سے ہے. ایسا شخص کے جو لکھنے اور پڑھنے میں جو پڑھنے میں مگن ہو اسے ادریس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ادریس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 30 صحیفہ سے زیادہ تدریس کی ہے. یعنی ایک استاد تھے، بڑے اچھے ماہر استاد جو کتابیں پڑھاتے تھے، متون درسی کتابیں پڑھاتے تھے. 30 سے زیادہ صحیفے آسمانی جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پڑھائے تھے. اور ایک چیز تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ سمیہ ادریس لکثرت دراست ہی الکتب. یہ بھی اس نظریے کی یہ بات بھی اور یہ مولا کا فرمان بھی تائید کرتا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ سمیہ ادریس لکثرت دراست ہی الکتب. ادریس کو ادریس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کتابیں زیادہ پڑھائی تھی. جو کتابیں جس نے کتابیں زیادہ تدریس کی ہوں اسے ادریس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بس کتابیں زیادہ پڑھی اور پڑھائی. حضرت ادریس علیہ السلام وہ تھے کہ جس نے کتابیں بہت زیادہ پڑھی تھیں اور پڑھائی تھیں، تو اس وجہ سے ان کو ادریس کہا جاتا ہے. یہ پہلا نظریہ تھا کہ ادریس کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اور بعض مورخین نے یہ کہا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کلمہ ادریس، یہ جو دروس جو اس کا روٹ اور مادہ ہے وہ دروس، جس کا معنی مخفی ہونا ہے، جس کا معنی مخفی ہونا ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ ادریس کو ادریس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہو گئے کہ اللہ نے انہیں چوتھے یا چھٹے آسمان پہ بلا لیا. چونکہ اللہ نے انہیں چوتھے یا چھٹے آسمان پہ بلا لیا تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن میں ہے کہ بلند مقام پہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو ادریس کہا جاتا ہے. یعنی جو جنہیں مخفی طور پہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا گیا، جنہیں لوگوں کی نگاہوں سے مخفی کر دیا ہو، اسے ادریس کہتے ہیں. یہ دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ کہتے ہیں کہ ادریس وہ عجمی لفظ ہے، عجمی زبان ہے، عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے.
لہذا یہ دراست سے مشتق نہیں ہو سکتا. دراست عربی ہے تو عربی سے ادریس مشتق نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اس کو ایک اسم عجمی، ایک عجمی اسم ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں، تو پھر اگر ادریس عجمی اسم ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ ادریس وہی ہرمس ہیں جو یونان باستان میں جو خدا اور انسانوں کے درمیان جو واسطہ ہوتے تھے ان کو ادریس کہا جاتا تھا. اور ادریس چونکہ انسان کامل تھے، اور انسان کامل بھی واسطہ حق و خلق کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہیں ادریس کہا گیا. یہ تیسرا نظریہ تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کچھ لوگوں نے اور بھی وجوہات بیان کی ہیں کہ ادریس کو ادریس کیوں کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب مقدس میں اخنوخ اور ادریس آیا، یہ ایک شخص ہیں یا دو؟ تو کہتے ہیں کہ اور تمام مسلمانوں نے اخنوخ کو پہلا پیغمبر الہی شمار کیا ہے اور اس کی محترم جانتے ہیں. تو اس بارے میں ایک چیز علامہ طباطبائی صاحب المیزان میں فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ادریس وہی ہرمس ہے جس کا نام ہرمس بھی تھا، کہ بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کلمہ ہرمس عربی ہے، یہ وہی ارمیس یونانی لفظ ہے کہ جس کا معنی عطارد ہے، عطارد جو ستارہ تھا. تو اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں، عبرانی زبان کا وہ خنوخ کہ یا خنوخ یا اخنوخ، تو کہتے ہیں کہ یا وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور خلق کے درمیان کیا ہے، واسطہ ہے، اس وجہ سے انہیں ادریس کہا جاتا ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس بارے میں نقل کی گئی ہیں کہ ادریس کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کا سر انجام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت ساری مورخین البتہ اتنا کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں، تو ہم اس بارے میں بہت سارے مطالب زیادہ تر جو ہے نا وہ جعلیات یعنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس پہ مورخین اعتماد نہیں کرتے. جوادی عاملی صاحب ہمارے استاد ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام وہ سر سلسلہ انبیاء ہیں، انبیاء کے سلسلے کا جو اولین فرد ہے وہ ادریس ہیں، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جنہیں مبعوث کیا گیا تھا. اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ادریس اور آدم کے درمیان 5 نسلوں کا فاصلہ تھا. جس طرح مجمع البیان میں علامہ طبرسی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد تھے، جد پدری جنہیں کہا جاتا ہے، جد تھے حضرت نوح علیہ السلام کے. اس وجہ سے ان کا نام تورات میں اخنوخ ہے. اور بہت ساری روایات احادیث وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اخنوخ کو 5ویں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں، ایک اس کتاب مقدس میں ان کے متعلق اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے فرزندان کے بارے میں بھی بہت چیز مشہور ہے، لیکن ایک چیز جو طے اور مسلم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد تھے حضرت ادریس علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ البتہ بعض اسلامی کتب میں ایک چیز یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ ادریس علیہ السلام کو حضرت پیغمبر اسلام کے سلسلہ نسب میں ذکر کیا گیا ہے. تو البتہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے. بعض مورخین کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت ادریس سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر گرامی نے انہیں الاخ الصالح کہہ کر خطاب کیا تھا. لہٰذا وہ جب الاخ الصالح کہا تو لہٰذا وہ پیغمبر کے اجداد میں سے نہیں ہو سکتے. بہرحال اس کے متعلق بہت ساری بحث ہے جو ہے نا وہ کہ یہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا لوگوں نے مورخین میں بہت زیادہ بحث کی ہے، تو ہم اس میں اور تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتے. البتہ اچھا یہ کہاں پہ ان کی ولادت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض نے مصر کہا کہ محل ولادت ان کی مصر ہے، لیکن بعض مورخین نے کہا کہ یہ بابل میں ان کے تولد ہوا تھا اور وہاں پہ یہ پلے بڑھے، اور وہیں پہ کیا کہتے ہیں جو شیخ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہی سے انہوں نے درس پڑھا. اور جب حضرت ادریس بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد اللہ نے انہیں مقام نبوت سے نوازا. تو کہتے ہیں چونکہ جب مقام نبوت سے نوازا تو بابل کے اکثر لوگوں نے ان کی نافرمانی کی. جب نافرمانی کی اور مخالفت کی تو اب ادریس علیہ السلام نے ارادہ یہ کیا کہ میں اب اس شہر میں جاؤں گا کہ جس شہر کے لوگ مجھ پہ ایمان رکھتے ہوں گے. تو لہذا وہ بابل سے خارج ہو گئے اور بابل سے نکلنے کے بعد وہ سرزمین مصر میں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں مصر میں آنے جب پہنچے تو وہاں لوگوں کو جہاں جہاں دین کی تعلیمات دیں تو سب سے پہلے جو طریقہ آداب کا اور نقشہ کشی جو ہے نقاشی جو تھی نقشے بنانے کا جو فن تھا وہ جو ہے لوگوں کو سکھایا، اور اس کے جو قواعد اور اصول تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھائے تھے. تو اب کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے بہت سارے یعنی کچھ بیٹے ذکر ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 3 بیٹوں کا جو کتابوں میں ذکر ہوا ہے زیادہ تر وہ 3 بیٹے ہیں. ان کو پہلا بیٹا متو شلخ ناخورا اور ہرقا سیل، یہ 3 نام ذکر ہوئے ہیں کتابوں میں. آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں رسالت ان کی حضرت ادریس علیہ السلام کی رسالت جب اللہ نے پیغمبر بنایا، پیغمبر کے بعد رسالت عطا کی، تو یہ پیغمبران الہی میں سے یہ تیسرے پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کیا تھا. اور جو لوگ بت پرستی اور غلط کام کرتے تھے ان کی سمجھایا، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ آدم و شیث کی شریعت کی پیروی کریں. آدم اور شیث کی شریعت کی پیروی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں، کمزور لوگوں پہ ظلم نہ کریں اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کے لیے آمادہ رہیں، اور فقراء کو اپنے اموال میں سے حق دیں. وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں. وہ زکوٰۃ یعنی وہی زکوٰۃ مطلب یعنی مطلق اموال مالی، یعنی اپنے مال میں سے کچھ فقراء کو دیں. اور پھر روزے کی بھی تعلیمات دی تھیں. روزہ کو بھی آپ فراموش نہ کریں. جو شریعت میں روزہ تھا تو روزے میں بھی کی بھی بڑی اہمیت تھی. اچھا اب یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں کہ عمر کے بارے میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ بعض نے لکھا کہ ان کی عمر 300 سال تھی. 300 سال تھی. کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ آخری عمر میں لوگ ان کی جو ہے نا کافی روئے زمین پہ لوگوں کے درمیان اختلافات ہوئے. تو اس وقت بعض
حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے پیروکاروں میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا، 100 میں سے پھر کیا کہتے ہیں 70 لوگوں کو منتخب کیا، اور 70 میں سے 10 اور 10 میں سے 7 لوگوں کا انتخاب کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان 7 لوگوں کے انتخاب کے بعد ادریس علیہ السلام نے دست دعا بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا، اور انہوں نے بھی ادریس علیہ السلام کے ساتھ عبادت الہی انجام دی، یہاں تک کہ اس عبادت الہی انجام دیتے وقت اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ اوپر اٹھا لیا تو اوپر یہ کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام پھر کہاں پہ گئے۔ یعنی جب ان کی عمر کا آخری دورانیہ تھا، آخری زمانہ تھا، تو اس زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے لوگ آگے چنے، انتخاب کیا، اور کس اللہ کی عبادت میں جب مصروف ہوئے تو اللہ نے ان کی روح عالی کو اپنی طرف کیا ہے وہ بلا لیا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو روح کو بلند کیا، بلا لیا یا اٹھا لیا، اس کے متعلق مورخین نے کچھ اپنے نظریے بیان کیے ہیں۔ یہ ایک چیز یہ بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے ان کی روح کو اٹھایا گیا۔ دوسری جو چیز تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قابیل کی اولاد کے جب گناہ زیادہ ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف اپنے پاس اٹھا لے۔ اللہ نے اجابت دعا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان یا چھٹے آسمان پہ بلا لیا۔ اب وہ چوتھے یا چھٹے آسمان پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان اور بعض چھٹے آسمان کے میں کہتے ہیں، اور بعض نے کہتے ہیں کہ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، چوتھے آسمان پہ اللہ نے بلایا اور وہیں چوتھے آسمان میں بھی ان کی وفات ہوئی۔ بعض کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہیں پہ وفات ہو گئی۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا اور زندہ ہی وارد بہشت کر دیا۔ بہشت وارد بہشت کیا تو اب بہشت سے باہر آئی نہیں ہے، اب تک وہ جنت میں ہے۔ یہ ایک دوسری نظریہ اور رائے تھی۔ تیسری رائے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پہ کیوں اٹھایا حضرت ادریس علیہ السلام کو، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اور سبب جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے انہیں بشارت دی کہ آپ کے اعمال قبول ہو گئے ہیں اور آپ کی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو اس وقت کیا کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ اے پروردگار مجھے آپ زندہ رکھیں۔ تو اس وقت فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہ زندہ رہنے کی آرزو اور تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کیا ہے بجا لاؤں۔ میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو شکر ہے اس سے پاس حق تعالیٰ وہ انجام دوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ زندگی میں جو بھی دعا کرتے تھے ان کی قبول ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو بھی دعا کیا قبول ہوئی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ شکر خدا کو بجا لاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتہ نے اپنے پر بچھائے اور پروں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بٹھایا اور بٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا۔ یہ ایک چیز جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو قرآن میں کس طرح بیان ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ 26 نبی جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں، اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 اور 85 میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نام سے پکارا اور فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر تھے جو صدیق تھے، صابر تھے، صالح تھے اور بلند مقام رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو عہد عتیق، کتاب مقدس، ان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ پھر ان کے کیا کہتے ہیں، یہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کو چھٹے یا چوتھے آسمان پہ بلا لیا گیا، تو اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے دی گئی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بعض نے کہا کہ اٹھایا اللہ نے چھٹے اور چوتھے آسمان پہ، اور وہاں جا کے اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ ایک چیز ہے قرآن میں۔ اب بعض نے کہا کہ یہ وہ الیاس ہیں، الیاس نبی اور ادریس ایک ہی ہیں، لیکن کچھ مورخین نے رد کیا، اس وجہ سے رد کیا کہ قرآن میں الیاس بھی آیا و ادریس بھی آیا۔ پھر من ذریت ہی قرآن میں آیا ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہتے ہیں یہ جو من ذریتہ کہ اس کی اولاد، یا یہ ضمیر پلٹ رہی ہے نوح علیہ السلام کی طرف یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو دونوں صورتوں میں ادریس نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ادریس نوح کے جد تھے، تو اگر نوح کی ذریت سے نہیں ہو سکتے پھر ابراہیم کی ذریت سے بھی نہیں ہو سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے۔ تو اب یہ قرآن کی قرآنی دلیل اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ ادریس وہ الیاس نہیں ہیں، لہذا اب ماننا پڑے گا کہ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں وہ قرآنی حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ خصوصیات کیا تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی کتب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کپڑے کو سینا سکھایا۔ یہ جو تعلیم خیاطی کیا کہتے ہیں درزی جو تھے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام خود پہلے، ان سے پہلے تو لوگ وہ جو لباس ہوتا تھا وہ پتوں سے لباس بناتے تھے، جو درختوں کے پتے بنا کر یا دوسری چیزوں سے۔ یہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے کپڑے کو سی کر وہ لباس بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خیاطی یہ کا کام جو سکھایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، اور سب سے پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے قلم سے لوگوں کو لکھنا رائج کیا معاشرے میں۔ قلم سے لکھنا ان سے پہلے معاشرے میں رائج نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کپڑے سینا بھی رائج نہیں تھا، لباس سی کے پہننا، اور قلم سے لکھنا بھی رائج نہیں تھا۔ تو یہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ پھر یہ وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے ستارہ شناسی اور حساب، علم حساب جو ہے وہ لوگوں کو سکھائے۔ ان کے پاس علم حساب اور ستارہ شناسی یعنی نجوم، علم نجوم جنہیں کہتے ہیں، ان میں ہے ایک ماہ رجب کی کچھ دعائیں ذکر ہوئی ہیں اسلامی تعلیمات میں۔ ان میں یہ ہے کہ معلم ادریس عدد النجوم والحساب والسنین والشہور واوقات الازمان، یہ جو زمانے کے جو وقت ہیں، یہ کیا کہتے ہیں وقت ہے، مہینوں کا علم، سالوں کا علم، حساب، نجوم، یہ سارے کے سارے کا علم جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا۔ تو یہ ان کے پاس یہ سارے کے سارے علم تھے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ علم ہندسہ، فلسفہ، منطق، حکمت، ان سب میں
इंसानियत इनके मदयून है, मकरूद है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। तो चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले मुदर्रिस इंसान थे, यानी तदरीस करने वाले, दर्स देने वाले, दर्स देने वाली शख्सियत, सबसे पहली शख्सियत रूए ज़मीन पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थी। तो ये लोगों को इन्होंने क्या कहते हैं, फ़नून भी सिखाए और उलूम भी सिखाए। उलूम में फ़लसफ़ा, इल्म रियाज़ी, हिसाब, इल्म हिंदसा, क्या कहते हैं, मंतिक, हिकमत, ये सारे के सारे, इल्म नुजूम, सारा इन्होंने लोगों को सिखाया और बाकायदा बैठ के तालीम दिया लोगों को। मुअल्लिम और मुदर्रिस थे। इसके अलावा जो इनकी खुसूसियात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिक्र हुई हैं, वो ये है कि शब रोज अल्लाह की इबादत में सर्फ करते थे। हदीसों में है कि ये जाहिद और आबिद नबी थे कि हर रोज हजार दफा अल्लाह की तस्बीह करते थे, खुदा की इबादत, और रातों को क्या है वो आराम फरमाते थे। तो कहते हैं कि जब वो लिबास भी सी रहे होते थे, तो लिबास को सीते वक्त भी इनकी जुबान पे तस्बीह और तकबीर और तौहीद खुदावंद में वो मशहूर होते थे। तो कहते हैं कि इनके जो कहते हैं कि एक दिन के आमाल थे, बाद हदीसों में है कि इनके एक दिन के आमाल वो उस वक्त की जो अहले ज़मीन पे लोग थे उन सब के बराबर इनके आमाल थे। फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इरफान और तसव्वुफ में भी सूफिया और उरफा इनसे खास इनायत रखते हैं, खास इनके जो है ना वो मोतकिद हैं। क्या कहते हैं, इनकी दास्तानें, इनकी सैर सलूक उरफा और सूफिया के कलामों में जिक्र हुई है, और क्या कहते हैं, उरफा और सूफिया ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर तवज्जो किया है। तो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें कि ये दुनिया की लज्जतें, ये आरजुएं, ये क्या कहते हैं, मौत से पहले मौत इख्तियारी का होना, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास ये ऐसी चीजें मौजूद थी। तो अब कहते हैं कि जो इब्न अरबी क्या कहते हैं, इब्न अरबी एक तावीली निगाह रखते हैं कि इब्न अरबी का ये नजरिया है कि कुरान की तावील होती है। तो तावील यानी उसका वो बातनी माना जिस पे आरिफ पहुंचता है। तो उस बारे वो क्या कहते हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी वो तावील, आयात की भी तावील करते हैं, और खुद इनकी जो शख्सियत है उनको भी तावीली तौर निगाह से देखते हैं। तो कहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नफ्स मुजर्रद का एक नमूना है कि जिसकी निस्बत खुदा से है। उनका एतकाद है कि इनका ऐसा नफ्स जो काबिल तकदीस है। तो इसी वजह से इब्न अरबी ने वो रमजी माना किया है, जिसको हम इंशाअल्लाह अगले उसमें क्या कहते हैं बयान करेंगे। इब्न अरबी ने बाज मुतून में इदरीस और हजरत इलियास को दो माना है, और बाज में उन्होंने को एक ही मानते हैं। बाज में उनकी कलाम से जाहिर होता है कि वो एक ही मानते हैं कि इलियास वो इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम ही है। तो कहते हैं कि फिर वो ये भी लिखते हैं इदरीस जलवा इलियासी में नबूवत के अलावा आखिर ज़मान में वो ईसा बिन मरियम के साथ ज़हूर फरमाएंगे, और क्या कहते हैं, वो इमाम मेहदी का भी वो जिक्र है, वो सारी चीजें भी। फिर इब्न अरबी इनको खत्तात कहते हैं कि ये वो पैगंबर थे जो खत्तात थे, वो जो खत्ताती, जो हस्तुन्नीस में खत्ताती सिखाई जाती है। तो ये खत्ताती जो है, सबसे पहले खत्ताती का इल्म जो लोगों को, जिस शख्सियत ने खत्ताती सिखाई, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो ये कुछ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के, अगरचे इनके अलावा भी
بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، تو جو کچھ موٹی موٹی چیزیں تھی خلاصتاً وہ ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی ہیں کہ جی حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہیں۔ تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر نبی کی جو فصل پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے نبی کا مختصر سا تعارف ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان فقط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں ان کی زندگی سے تو تھوڑا بہت آشنا ہوتے ہیں، لیکن دوسرے انبیاء کا یا نام سنا ہے یا نام تک بھی نہیں سنا ہوتا بعض لوگوں نے، لیکن ان کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، ان کی مختلف پہلو ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی آشنائی اور مختصر سی شناخت کیا ہے وہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ جو چیزیں ابھی میں نے بیان کی ہے یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، نہ فقط تاریخی میں بلکہ جو حدیثی کتابیں ہیں، حدیث کی یہ معتبر کتابیں ہیں، ان میں یہ سارے کے سارے مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ابن جوزی نے، اس کے علاوہ ابن خلدون، یہ لوگ جنہوں نے زمخشری، ابن سعد، ابن طاؤس، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری، ابن ہشام، یہ سارے کے سارے مورخ تھے جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا۔ ابن کثیر، کیا کہتے ہیں طبری، یعنی کیا کہتے ہیں مسعودی، یہ وہ مورخ ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں بہت بڑے مورخ شمار ہوتے ہیں۔ تو ان مورخوں نے جو کچھ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا اس کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم وارد ہوں گے کہ ابن عربی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ان کی حکمتیں ہیں جو انہوں نے فصوص الحکم میں بیان کیے ہیں وہ کیا ہے، اور ابن عربی نے ان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، اور کس طریقے سے پھر وہ جو شارحین ہیں انہوں نے کس طریقے سے وضاحت کی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں وہ جو متن ہے ابن عربی کا اس سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ تقریباً 2 لیکچر میں ہم ختم کر دیں تاکہ حضرت فصل ادریس علیہ السلام کو بھی۔ اب آپ کوئی اگر سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہرمیوز والا جو بتا رہے تھے یونانی فلسفے سے، وہ کیا تھا کہ حضرت ادریس کون ہے، اس سے تیسرا نظریہ آپ نے بیان کیا؟ وہ نہیں، وہ ہرمیوز کا وہ جو نظریہ یہ تھا کہ جو قائل تھے کہ وہ جو خدا اور انسانوں کے درمیان جو واسطے کے قائل تھے نا، وہ ہرمس کے وہی حضرت ادریس وہی چیز ہے۔ وہ کنیکشن ہے دونوں کے بیچ کا؟ جی وہ کنیکشن ہے خدا اور ان کے انسانوں کے درمیان۔ جی حضرت ابن عربی نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا ہے تو اس میں آپ کی ذریعے سے قرآن کی تعویل کری ہے، یہ آپ کا نظر ماننا ہے، یہ اس کا خلاصہ آپ کی اس نہیں ان کے یعنی جو فصوص الحکم میں جو روش ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ادریس جو بھی نبی ہے اس کا جو لغوی معنی ہے نام کا، اس نام سے وہ اس کی گہرائی میں وہ تعویلی معنی تک پہنچتے ہیں۔ تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جو مجھے القاء ہوئی ہیں اور میں یہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ شکریہ آغا، بہت بہت اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ سلام۔ اچھا آغا، آپ نے ایک تیسرا نظریہ پیش کیا تھا جس میں یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام شکر بجا لانا چاہتے تھے رب العالمین کا، تو انہوں نے اس کے لیے کہا کہ ان کو زندگی مطلب تا حیات عطا کی جائے۔ تو میرا سوال یہ کہ عالم برزخ میں کیا پیغمبر اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے؟
جی دیکھیں، ہر عالم کے اپنے اقتضاءات تقاضے ہوتے ہیں، ہر عالم کے. تو جو اس جی عالم کے تقاضے ہیں وہ اپنے اس عالم میں، چونکہ وہ اس عالم میں بھیجے گئے تو اس عالم کے اپنے تقاضے تھے، تو ان تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ آرزو کر رہے تھے کہ پروردگارہ میں نے جب بھی دعا کیا ہے، تجھ سے مانگا ہے، تو نے اجابت کیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں اس کے بعد زندہ رہوں، زندہ رہ کر تیرا شکر بجا رہا ہوں. تو اس عالم میں ان کی مراد وہاں پہ بھی نبی اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس عالم کے اپنے تقاضے ہیں تو انہی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر انہیں دعا کیا ہے. ٹھیک. اور سر یہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ظہور ہوگا، ایک نظریہ یہ بھی ہے. جی جو یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک نظریہ تو یہ تھا کہ چوتھے اور چھٹے آسمان پہ بلا کے وہاں پہ روح قبض کر لی، ٹھیک ہے. جی دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، چوتھے یا چھٹے آسمان پہ ہیں. یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ظہور فرمائے گئے، تو عیسیٰ ابن مریم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ظہور فرمائے گئے. تو یہ ہے بیسیکل نظریہ جو ہے نا. ٹھیک. جزاک اللہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ کے ساتھ واپس ظہور کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے؟ ان کیا خاص بات ہے؟ مطلب حضرت ادریس کیوں؟ کوئی اس کی وجہ بتاتے ہیں؟ وجہ دیکھیں، وجہ کو خاص وجہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بالآخر قیامت سے پہلے ظہور فرمانا ہے اور ان کو موت آنی ہے. چونکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی اس عالم میں، تو جب ان کو موت نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی موت واقع کرے گا. تو یہ کب کرے گا کہ یہ ایک دفعہ ان کو پھر ظہور کریں گے، ظہور کے بعد ایک ایک پہ پھر جو ہے نا وہ موت واقع ہوگی. ٹھیک. لیکن جس طرح ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کا یا امام مہدی ان کا ایک کام ہے جو انہوں نے نپٹانا ہے یا وہ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ جو ظلم کے خلاف وہ عدل قائم کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا کیا کوئی کام بھی کرنے آئیں گے؟ دیکھیں جی یہ بھی کام کرنے ہی آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ. جیسے جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نے بھی جو کام اپنے اس وقت معاشرے کے لیے انجام دیے تھے کہ عدل و انصاف، یہ ایک پہلا وہ چیز تھی. دشمنان خدا کے ساتھ وہ جو جہاد تھا یا اس طرح کی وہ جو چیزیں تھیں، تو ان میں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ آخر حصہ ڈالیں گے اپنا. نہیں مطلب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے خطاطی وغیرہ سکھائیں گے، اور ابھی ہو بات سکتا ہوتی ہے تھی، اور وہ کپڑے بننا اور اس طرح کی چیزیں سکھانے، مطلب اگر اس طرح سے سوچیں وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ سب چیزوں کو روئے زمین پہ لانے والے ان فنون کو یا ان علوم کو، تو ہو سکتا ہے امام مہدی سے پہلے جو ہے نا وہ ظہور کے وقت، کیونکہ سارے علوم و فنون یعنی کمال اپنے کمال کی معراج پہ ہوں گے، تو حضرت ادریس کو اس وجہ سے بھیجا جائے کہ جا کر وہ جو چیزیں اس روئے زمین پہ لے کے آئے تھے، اب جا کے ان کو یعنی آخری درجے پہ پہنچائیں. ہو سکتا ہے یہ بات چیز ہو جائے. یہ آغا ایک سوال ہے، یہ اس سے جڑا نہیں ہے، کہ عرفان اور تصوف کو الگ کہہ کے کیوں سمجھا جائے؟ جیسے آپ نے کہا عرفان ایک علم ہے، عرفان اور ایک علم ہے، تصوف بھی علم ہے، لیکن صوفیاء جو ہے نا، علم تصوف بھی ایک صوفیاء میں جب ہوتا ہے تو وہ ایک علم سے ہٹ کے ایک جو ان کا اجتماعی جو کردار ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں کہتے ہیں. پھر وہ تصوف چونکہ پھر ایک خاص یعنی زیادہ علم سے زیادہ وہ اپنے
جو آداب ہیں ان میں زیادہ اس کی شناخت ہے، اس رائج تصوف وہ اپنے آداب میں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ عرفان جب استعمال کریں گے تو تصوف کو علیحدہ شمار کریں گے، چونکہ عرفان کا تعلق ایک علم سے ہے۔ شکریہ۔